बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा खावर मनिका, उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। उस पे आज काफ़ी गर्मा गर्मी हुई एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक और सलमान अकरम राजा के दरमियान। ये केस बुशरा बीबी की बेटी ने दो नुकात पर दायर कर रखा है। एक उनके ज़ाती मॉलेज की उन तक रसाई, और दूसरा जो फैमिली की मुलाकात भी बुशरा बीबी से नहीं करवाई जा रही। तो इससे मुतल्लिक केस था, लेकिन बड़ी हंगामा खेज किस्म की समाअत हुई। और सबसे बड़ी खबर तो मुझे ये लगती है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल साजिद बेग साहब जो है, अदालती हुक्म के बावजूद पेशी नहीं हुए, और अदालत ने भी गुस्से का इजहार नहीं किया। तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। एक तो इस समात पे हम बात करते हैं कि आज की समात के दौरान क्या हुआ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत के दरमियान ठन गई है, और ये एक इख्तियारात की जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कभी वफाकी आइनी अदालत ऑर्डर जारी करती है, और कभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इतने ऑर्डर्स नहीं आए, लेकिन वफाकी आइनी अदालत की जानिब से आते रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम बड़े हैं और हमारा हुक्म बाइंडिंग है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का नाम भी आता है। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी पहली दफा इस मामले पर बोले हैं, अगरचे वो हमेशा से देर कर देते हैं बोलने में, और इस मामले में भी उन्होंने देर कर दी है। लेकिन क्या बोले हैं और कैसे उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत एक मतवाजी अदालतें हैं, कोई एक दूसरे के मातहत नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है, और इसमें अब वफाकी आइनी अदालत का रद्द अमल किसी फैसले जजमेंट के जरिए आएगा। उस पर हम बात करेंगे कि ये क्या मामला क्या था सुप्रीम कोर्ट का। तीसरा हमारा मौजू होगा 9 मई के जो केसेस हैं लाहौर हाई कोर्ट में, इसमें सजाएं हुई थी। आपको याद होगा 1 साल सवा साल पहले, तो उन सजाओं में सजाओं के खिलाफ अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई थी। अच्छा, उन अपीलों में कोई केस आगे नहीं बढ़ पा रहा था, समातें नहीं हो रही थी, बेंच टूट रहे थे। एक केस में जो जमानत जो है वो सजा मुअत्तली हुई है, और इस सजा मुअत्तली कैसे हुई है और क्या बाकी केसेस भी सिमिलर नेचर के हैं। ये जो अफजाल अजीम पहाट हैं, ये लाहौर से इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, तो इनकी जो सजा मुअत्तल होकर जमानत हुई है 9 मई के केसेस में, तो इस पे बात करेंगे। कल उनको रिहा भी कर दिया गया है। इस पे बात करेंगे कि इसके असरात बाकी 9 मई की जो अपीलें हैं, सजा मुअत्तली की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात हैं, उन पर कितने पड़ेंगे, इस पर भी तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा का केस। आज जब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस पर समात की, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक जो 2 रोज कबल ही तैनात हुए, उनका नोटिफिकेशन हुआ। अभी तक उन्होंने ऑफिस का चार्ज नहीं लिया, लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुका है तो अमली तौर पर वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ही हैं। वो आज अदालत के सामने पेश हुए। तो जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अदालत ने नवीद यार मलिक साहब को मुबारकबाद दी। जस्टिस अरबाब साहब ने उन्होंने खैर मुबारक कहा, जिसके दौरान सलमान अकरम राजा ने कहा कि कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम गुज़श्ता रोज़ गए अडयाला जेल में, और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये है कि अदालत ने पिछली समाअत पर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ये कहा था कि मुबशरा जो है उनकी दरखास्त उसको उनको सुने और उस पर स्पीकिंग ऑर्डर पास करें, आप जो है वो उस हवाले से। और उसके बाद अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कहा था कि आज वो अदालत के सामने आएंगे, वो आए नहीं है। तो बहरहाल ये सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत को बताया कि कल 11 बजे हम वहां पे पहुंचे थे, 8 घंटे हम इंतजार करते रहे, वहां किसी ने कोई कॉल नहीं की, कुछ सुना नहीं है हमें। उन्होंने कहा कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उनके टेलीफोन पे उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, कॉल भी की, उनको मुतले भी किया कि वो आए हुए हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। और इस अदालत ने जो उन्होंने, और सलमान अकरम राजा ने कहा कि कल मंगल थी और फैमिली की मुलाकात का दिन था, और ये अदालती ऑर्डर भी मौजूद है, तो वो मुलाकात भी नहीं करवाएगी। तो जैसे अरबाब साहब ने कहा कि हमने मुलाकात का तो ऑर्डर नहीं दिया था, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपने रिप्रेजेंटेशन जो हमारी जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने डिसाइड करनी थी, उसका ऑर्डर तो दिया था ना, तो वो भी उसने नहीं किया। तो इस दौरान नवीद हयात मलिक साहब बोले, उन्होंने कहा जी मैंने आज चार्ज संभाला है और इस केस से मुतालिक मैं मालूमात ले लेता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा जी जो इनके रिप्रेजेंटेशन थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो इनकी दरखास्त थी, वो हमने डिसाइड कर दिया है और उस पर फैसला भी आ चुका है,
اور وہ ہم نے ٹیلی فونیکلی ان سے پوچھ لیا ہے. تو یہ ایک بڑی ویسے عجیب و غریب قسم کی کام تھا کہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ ٹیلی فون پہ کیسے انہوں نے پوچھ لیا. عدالت نے تو کہا تھا کہ ان کو سنیں اور سن کر فیصلہ کر دیں. تو بہرحال جو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جی ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے سن کر فیصلہ بھی دے دیا ہے اور فیصلہ آپ کو جو ہے وہ دے دیں گے. تو اس دوران جیسے سرباب صاحب نے پوچھا کہ سپرنٹینڈنٹ نے آ جانا تھا وہ کہاں پہ ہے, تو یہ بتایا گیا جی وہ شاید رش میں ہیں, آ رہے تھے یا وہ نہیں پہنچ سکے. تو اس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جب سلمان اکرم راجہ یہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کی سرجری ہوئی ہے, ان کی جو ذاتی معالج یا ان کی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے معاملہ ہے اور ان کی فیملی ملاقات کا معاملہ ہے, تو اس دوران ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بولے جی کوئی ارجنسی نہیں ہے اس معاملے میں, کوئی ہنگامی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس پر بڑا ایک سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ تھوڑی سی تلخی کا اظہار کیا, تھوڑا سا تلخ ہو گئے, وہ ان کا لہجہ تلخ ہو گیا اور انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ایسی ارجنسی, اس میں ارجنسی ہے اور اس میں ایک جو ہے وہ ان کے رائٹس کا معاملہ ہے. جیل مینول کے مطابق ان کو جو حقوق ان کے بنتے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے, وہ نہیں مل رہے, وہ جو ہے وہ اسے انکاری ہیں. اور گزشتہ روز منگل کا دن تھا اور منگل کے دن ملاقات ہونی تھی اور انہوں نے ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی. اور اس پر جو ایڈوکیٹ جنرل تو کہہ رہے تھے جی علاج ہو رہا ہے, جیل مینول کے مطابق سہولتیں دی جا رہی ہیں اور وہ قیدی ہیں, سزا یافتہ قیدی ہیں, تو ان کو جیل مینول کے مطابق ہی ہم سہولیات دیں گے. تو اس پر جو ہے وہ جیسے سرباب سے بھی کہا کہ کیا علاج نہیں ہو رہا, تو انہوں نے بہرحال بتایا کہ شفا آئی ٹرسٹ جو ہے وہ پنڈی, وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ علاج ہو رہا ہے. تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے عدالت کی توجہ دلائی کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کو آپ نے بلایا تھا وہ کہاں پہ ہیں, وہ تو آج آئے نہیں ہیں, آج عدالت میں پیش ہونا تھا. انہوں نے کہا جی وہ کیا ہیں, ان کو آج ہی جو ہے وہ بلائیں, ابھی آپ جو ہے وہ جب یہ کیسز سن لیں تو اس کے بعد ان کی سماعت کریں. تو اس پر جو جس سرباب نے کہا کہ جو فروری سے, ایک تو سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ جو فروری 24 سے لے کر اب تک جو ملاقات نہیں ہوئی, ایڈوکیٹ جنرل کہہ رہے تھے کہ 17 اپریل کو ملاقات ہوئی ہے, ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں, جیل مینول کے مطابق ساری سہولیات مل رہی ہیں, تو ہم جو ہے ریکارڈ پیش کر دیں گے. تو بہرحال اس میں جو ہفتہ وار ملاقات کی بات ہے اور یہ ساری چیزیں تو کی, سلمان اکرم راجہ نے بھی بات کی. سلمان اکرم راجہ کافی غصے میں بھی ہوئے, لیکن عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری تشویش صرف بشرا بی بی کا علاج ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ صرف علاج نہیں, ہفتہ وار ملاقاتیں بھی ہماری جو ہے وہ تشویش اس میں ہے اور عدالت کو اس کو دیکھنا چاہیے. اور پھر یہ کیس سلمان اکرم راجہ کل کا کہہ رہے تھے, پھر انہوں نے کہا جی کل نہیں پیر کو رکھیں, پھر پیر کے بجائے یہ منگل کے دن اب کیس کیا ہے اور پیر کے روز دوبارہ جو مبشرہ ہیں ان کو اڈیالہ جیل کی سپرنٹینڈنٹ سنیں گے اور ان کی درخواست پر فیصلہ کریں گے. اور اس کے بعد منگل کے دن عدالت نے ان کو کہا ہے کہ ایک تو خود پیش ہوں, بشرا بی بی کی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے رپورٹ دیں, ملاقاتوں کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ دیں. تو یہ اب منگل کے دن اب اس میں سماعت ہوگی. کیا نکلتا ہے یہ تو معاملہ جو ہے وہ آگے ہی پتہ چلے گا کہ اس سے کیا نکلتا ہے. لیکن بظاہر کچھ آؤٹ پٹ جو ہے وہ آج کوئی ایسی خبر جو ہے وہ نہیں بنی کہ اس میں کہا جائے کہ بشرا بی بی کی ایکسیس جو ہے وہ مل گئی میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے. اسٹیٹ نے بہرحال مزید ٹائم جو ہے وہ لے لیا ہے. 9 مئی کیس جو ہے اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک عام فیصلہ دیا ہے. افضال عظیم بٹ جو لاہور سے جنہوں نے فیصلہ لڑا, الیکشن بھی لڑا, جیت بھی گئے تھے اور پھر وہ فارم کے 47 کا شکار ہو گئے. تو اس کیس میں پہلا یہ کیس ہے جن میں 1 سال پہلے سرگودا, لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ, ان جو ہے وہ عدالتوں نے سزائیں دی تھی 9 مئی کے کیسز میں. ان کے خلاف اپیلیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھیں اور لاہور ہائی کورٹ نے ان اپیلوں کو سنا اور سن کر جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے. تو ان اپیلوں کو پہلے سنا نہیں جا رہا تھا, کبھی بینچ نہیں ہوتا تھا, کبھی پروسیکیوشن ٹائم مانگ لیتی تھی. بہرحال یہ پہلی سسپینشن آف سینٹینس ہے سزاؤں کے بعد, تو اس لیے اس کی زیادہ امپورٹنس جو ہے. اگرچہ اعجاز چودھری اور جو میاں محمود الرشید ہیں اور ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کی ہیں. 2.5 پونے 3 سال بلکہ 3 سال ہو گئے ہیں اب تو. آج جو ہے وہ 5 مئی ہے, 9 مئی 2023 کو یہ واقعہ ہوا تھا اور اب 9 مئی آنے میں 4 دن رہ گئے ہیں, یعنی کہ 2026 3 سال ہو گئے ہیں. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید اور یہ سارے لوگ, تو 3 سال کی قید کاٹنے کے باوجود اپیلیں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی اور سزا معطلی کی درخواست جو ہے لاہور ہائی کورٹ مسترد کر رہی ہے ان کی. تو یہ حیران کون ہے. بہرحال جن کی ہوئی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ان کو 10 مئی کو مقدمہ تھا ان کے خلاف, جو لاہور کا جو تھانہ سرور روڈ ہے وہاں کا, اس میں ان کو سزا ہوئی تھی عدالت کی جانب سے. 22 جولائی 2025 کو
سزا دی گئی تھی، اور باٹا ریٹ سزا وہی 10 سال. باٹا ریٹ مطلب کہ فیصل آباد کی عدالت بھی 10 سال، لاہور کی بھی، گجرانوالہ کی بھی، گجرانوالہ کی 5 سال تھی، سرگودا کی بھی. تو ان تمام عدالتوں نے 10 سال سزائیں جو ہے وہ دی، تو اس لیے ہم اس کو باٹا ریٹ سزا کہتے ہیں. تو 22 جولائی 2025 کو سزا ہوئی تھی افضال عظیم پہاڑ صاحب کو، اور اس میں عدالت یہ لکھتی ہے کہ جی ان پر ایلیگیشن یہ ہے کہ 9 مئی سے پہلے 7 مئی کو عمران خان صاحب کی جس دن جو ہے وہ گرفتاری ہوئی تھی 9 مئی کو، تو اس سے پہلے 7 مئی کو ایک میٹنگ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی اس میٹنگ میں وہ جو ہے وہ یہ بھی تھے، یہ ان پر ایلیگیشن ہے. تو عدالت لکھتی ہے کہ 5:15 سے 6 بجے کے درمیان جو میٹنگ ہوئی تھی زمان پارک، جو پروسیکیوشن کہتی ہے، تو یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جو یہ درخواست گزار ہیں یہ وہاں پہ پریزنٹ نہیں تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کو عمران خان صاحب جب لاہور سے اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے تو اس آنے سے پہلے بھی ایک میٹنگ وہاں پہ ہوئی تھی. تو عدالت یہ لکھتی ہے کہ اس میٹنگ میں بھی یہ جو ہے وہ موجود نہیں تھے. مطلب جو ججمنٹ ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ اس میٹنگ میں تھے، یعنی کہ 2 میٹنگز میں یہ موجود ہی نہیں تھے، یعنی کہ وہ سازش والا الزام ان پہ لگتا ہے. تیسرا جو عدالت نے بات کی کہ ان کو سزا کیوں دی گئی، سزا جناب اس لیے دی گئی کہ ان سے جو شناخت پریڈ کے درمیان شناخت پریڈ کیا گیا اور ان سے کوئی ڈنڈا جو ہے وہ ریکور کیا گیا، اور اس میں بھی عدالت یہ کہتی ہے کہ کوئی اسپیسیفک ان پہ الزام کوئی جرم جو ہے وہ ایٹریبیوٹ نہیں کیا گیا، صرف ڈنڈا ریکور ہوا. تو اس پر عدالت یہ کہتی ہے کہ ان کی کیونکہ یہ ڈیورنگ جب ٹرائل تھا تو ضمانت پر تھے، تو ضمانت کا غلط استعمال نہیں کیا، اور اس لیے پھر ان کی 5 لاکھ روپے متعلقوں کے عوض ضمانت منظور کر لی گئی ہے. تو بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ میٹنگ پہلی میں نہیں تھے، دوسری میں نہیں تھے، ڈنڈا جب برآمد ہوا اور ڈنڈا برآمدی پہ 10 سال سزا. تو یہ ایک باٹا ریٹ عجیب و غریب قسم. یہ کیس جیسے کھلیں گے یہ 9 مئی کے کیسز میں جو پروسیکیوشن نے کیس بنائے ہیں یا جو فیصلے آئے ہیں ٹرائل کورٹ سے، تو یہ کیس جیسے جیسے کھلتے جائیں گے تو آپ کو اس قسم کی کہانیاں ہم سناتے رہیں گے. اور اجاز چودھری صاحب اور میاں محمود الرشید ان کے کیسز اب سپریم کورٹ آ رہے ہیں، تو سپریم کورٹ میں ان کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت ہوگی، تو کافی انٹرسٹنگ ہوگا معاملہ. تو وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم رکھیں گے. تو تیسرا جو ایشو ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سپریم کورٹ میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے درمیان ایسے لگتا ہے ٹھن گئی ہے، اور اختیارات کی جنگ جو ہے وہ دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اور اس معاملے میں تھوڑا انٹرسٹنگ ماحول اس لیے ہے کہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جن کے حوالے سے جن کو کہا جاتا تھا، پہلے بھی یاد کرایا جاتا تھا، وہ 31 اکتوبر 2024 کی ایک میٹنگ تھی جس میں 26ویں ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے لگانے کا آرڈر کیا تھا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب کی، انہوں نے اکثریتی آرڈر کیا تھا. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے انکار کیا وہ فل کورٹ بٹھانے سے، اور پہلا انکار ان کو اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو محسوس ہونا شروع ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. پھر ٹرانسفر ججز والا معاملہ تھا، تو ٹرانسفر ججز نے بہت کوشش کی ان سے ملاقات ہو جائے، ملاقات نہیں کی، لیکن اس پر سٹیمپ لگا دی. اور وہی ٹرانسفر ججز آج جو ہے وہ انہوں نے ایک ریکویزیشن بھیجی، جس ٹرانسفر لاہور ہائی کورٹ سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب آئے تھے، تو اس پہ جو ہے مور لگائی کس نے؟ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے. اور وہ اگر کنسلٹیشن اس میں نہ دیتے تو وہ روک بھی سکتی تھی ٹرانسفر، لیکن انہوں نے مور لگائی، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ انجوائے کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وقت بدلا، حالات بدلے، وہی جو ٹرانسفر ہو کے آئے تھے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، انہوں نے ایک ریکویزیشن بھیجی، تو یحییٰ آفریدی صاحب نے جو نوٹ 1 فروری 2025 کو لکھنا تھا وہ ابھی لکھا، اور پھر وہ اٹھا کے اگلوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کہ اب جو ہے وہ وقت گزر چکا ہے. یحییٰ آفریدی صاحب کی مخالفت کے باوجود اسلام آباد کے 3 ججز کو ٹرانسفر کر دیا گیا. تو اب یحییٰ آفریدی صاحب کو یاد آیا کہ جناب وہ تو وفاقی آئینی عدالت ہر دوسرے دن جناب ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اختیار ہے اور یہ اختیار ہے اور یہ اختیار ہے. اب ایک فیصلہ آیا ہے جس میں سپریم کورٹ کے اور آئینی عدالت کے اختیارات کے حوالے سے اہم فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں قانونی اور آئینی جنگ یہ شروع ہو چکی ہے، جس میں یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں بینچ نے فیصلہ کیا، 2 رکنی بینچ نے. کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں ہے، بلکہ ہم پلہ عدالتیں ہیں، اور وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصول کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے، دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے.
اور ہماری سینس آج تک یہی بنی ہوئی ہے، ابھی بھی یہی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر بھی بائنڈنگ ہوں گے. یا افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیگر عدالتوں پر ہوں گے، یعنی کہ سپریم کورٹ پر نہیں ہوں گے. تو یہ ایک نئی چیز آئی ہے. آرٹیکل 189 ایک عدالت کو دوسری عدالت کے ماتحت نہیں بناتا. آئینی اور غیر آئینی مقدمات کو ایک ساتھ چلانا آئینی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے. جو کلب شدہ آئینی اور دیگر ریگولر مقدمات کو الگ الگ فورم پر بھیجا جائے. آئینی مقدمات وفاقی آئینی عدالت، جبکہ ریگولر مقدمات سپریم کورٹ سنے گی. متضاد فیصلوں سے بچنے کے لیے عدالتی احترام کا اصول اختیار کیا جائے گا. دونوں عدالتیں ایک دوسرے کے دائرہ اختیار کا احترام کرتے ہوئے فیصلے کریں گی. آرٹیکل 199 کے تحت دائرہ اختیار آئینی درخواستوں کی اپیلیں وفاقی آئینی عدالت سنے گی. عام سول اور ریگولر اپیلوں کا اختیار بدستور سپریم کورٹ پاس رہے گا. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وفاقی آئینی عدالت کو خصوصی آئینی دائرہ اختیار حاصل ہوا ہے. ہائی کورٹ کے آئینی نوعیت کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں وفاقی آئینی عدالت منتقل وہ تصور ہوں گی. کرایہ اور بعض خاندانی معاملات وفاقی آئینی عدالت کے اختیار سے مستثنیٰ ہوں گے. سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے مشترکہ فیصلے سے متعلق مقدمات ڈی کلب کرنے کا حکم دے دیا اور سول نوعیت کی اپیلیں سپریم کورٹ میں ہی سماعت رہیں گی. آئینی درخواست سے متعلق اپیلیں وفاقی آئینی عدالت میں منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے دیا ہے. اب انتظار کریں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں جا کر رکتا ہے اور یہ جنگ کہاں پہ جا کر رکتی ہے. 2 بڑی عدالتوں کے درمیان یہ جنگ جو ہے وہ اختیارات کی شروع ہو چکی ہے. لیکن جس میں دلچسپ یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب اس معاملے میں پہلی دفعہ کھل کر بولے ہیں. آپ کو مزید بھی ہم جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.